अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, पंजाब में सूबाई असम्बली के इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे या 8 अक्टूबर को, इस हवाले से सब नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। आज इस हवाले से हमने देखा कि बड़ी अहम समाअत भी हुई और समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया, जो कि अब कल सुनाया जाएगा। लेकिन फैसला आने से पहले ही भी जो सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत इत्तेहाद 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है। आज हमने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहा कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना दें तो ये कौम जो है वो फैसला मानेगी। साथ में उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इस बेंच से फैसला कराना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत जानिब से मुसलसल फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जा रही है। आपको जरा सुनवा देते हैं कि आज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से क्या बात की, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। जी, पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें, माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है, वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में जरा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। इतना कॉम्प्लिकेटेड कंटेंशियस फैसले को 3 जजेस के साथ और जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन पहले ही रिक्यूज कर चुके हैं, इस बेंच से फैसला करवाना मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाजों के 100% मुनाफी है। इसके साथ साथ नाजरीन, नवाज शरीफ पहले कह चुके हैं कि जो फैसला इस बेंच की जानिब से अगर आता है तो इससे मुल्क में मजीद बिगाड़ पैदा होगा और डॉलर 500 तक जा सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा है कि अगर इंतखाबात वक्त पर नहीं होते तो फिर उन्होंने सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया है। ऐसा लग रहा है कि तमाम के तमाम जो महाज आराई है, चाहे कानूनी हो चाहे सियासी हो, वो एक हद से ज्यादा आगे नजर आती दिखाई दे रही है। बहरहाल इसका एंड रिजल्ट क्या होगा इस पर जरा बात करेंगे। लेकिन आज जो जजेस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस की जानिब से, वो भी बड़े अहम हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद पेश नहीं किया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। साथ साथ उनकी जानिब से ये कहा कि इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी हमें आगाह नहीं किया गया। हुकूमत और दीगर फ्रीकेन की जानिब से दुरुस्त मुआवनत नहीं की गई। और साथ में उनकी जानिब से एक अहम रिमार्क्स ये भी दिया गया कि अगर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में बदनज़मी पैदा होती है, बदमज़गी पैदा होती है, तो फिर भी सारा के सारा मलबा अदालत पर ही आएगा। बहरहाल मामलात कहाँ जाएंगे, कल क्या फैसला आएगा, इस हवाले से सारी सूरत हाल पर तफसीली ज़रा बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है मऊन अली बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अली बुखारी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। सर, आज के जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के रिमार्क्स थे वो भी बड़े अहम थे। ओवरऑल अगर तमाम की तमाम कार्रवाई देखी जाए, आज शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया है कि फुल कोर्ट बनेगा तो ही ये कौम फैसला कबूल करेगी। और हम देख रहे हैं कि पिछले कई अरसे से ये इस्तदा की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से कि फुल कोर्ट बनाया जाए। सर, क्या होने जा रहा है, क्या अंदर की स्टोरी है, जरा बताइएगा। कल के फैसले के हवाले से आपको क्या लगता है, बिलखुसूस जजेस के रिमार्क्स देख? अंदर की स्टोरी, बड़ी स्टोरी तो ये है कि आपको शायद इल्म हो, शायद ना हो, कि जिस अंदाज से पीडीएम की जमातों ने बाइकआउट करने का फैसला किया, मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ। उसके बाद जो जरदारी साहब, आपको पता है उनकी सर्जरी है आजकल दुबई में। यस। फौरी तौर पे फारूक एच नायक बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, उनके बड़े केसेस भी उन्होंने लड़े हैं, उनको उन्होंने दुबई बुलाया। दुबई बुलाने के बाद ये क्या है, उन्होंने कहा हम बाइकआउट नहीं कर रहे, आप जाके अदालत में कहें, पहला काम यही करें। आपने देखा इत्तेफाक की बात है, सबसे पहले चीफ जस्टिस ने उनको पूछा, फारूक एच नायक को, आप बाइकआउट कर रहे हैं? जी हम बाइकआउट नहीं करें। फिर उसके बाद जो उनको कहा गया कि आपको फारूक नायक साहब, आपको बात समझने की ज़रूरत है। बकौल जो मेरे सोर्स से मुझे बताया, जरदारी साहब ने उनको कहा कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब, उनकी पार्टी के लोग डेस्परेट हैं, वो खुदा ना खास्ता थर्ड फोर्स भी आ जाए तो वो कहते हैं जी आ जाए, उनका मकसद है कि इलेक्शन मुअख्खर हो जाए, इसका फ़ायदा किसी को भी होता है तो हो। वो कहते हैं हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि जी हम आइन के साथ खड़े हैं। आपने देखा पिछले दिनों बड़ी तनकीद भी हुई कि वो पीपल्स पार्टी जिसके बड़े स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल हैं आइन, कानून, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो क्यों इस अंदाज से जो पीछे हट रहे हैं और अदलिया की मुखालफत में आगे आ रहे हैं। एक तो ये पहलू है कि उन्होंने फौरी तौर पे चेंज किया। दूसरी बात, सोनिया, मेरा सोर्स ये बताता है, आज जो कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग, अली बुखारी साहब आप भी सुनिएगा, कि जो ऑब्जर्वेशन आई है, जिसमें जो मेरा भी माथा ठनका था, जो बार बार बल्कि 2 से ज़्यादा मरतबा चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो सिक्योरिटी का मामला है, ये बड़ा सीरियस है, हमें तो इसके बारे में हुकूमत ने बताया ही नहीं। तो मुझे उससे 2 मिनट के लिए लगा
کہ بھی شاید اب یہ ذہن بدلنے والے ہیں. ذہن بدلنے سے مراد ہے کہ شاید یہ جو اب بات ہوئی ہے 8 اکتوبر تک الیکشن جانے کی, شاید وہاں نہ ہو, اس کے قریب آنے کی کوشش کریں گے. پھر میں نے اپنے سورس سے بات کی, انہوں نے کہا آپ کو بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس انداز میں اتنی بھرپور مخالفت پی ڈی ایم کی طرف سے کی گئی. 16 سپٹمبر کو سونیا چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لیگیسی کیا چھوڑ کے جانی, اب تک کا بڑا جس کو کہتے ہیں بڑا بھرپور کردار ان کا رہا ہے عدالت میں, اور جس انداز کے بڑے فیصلے دبنگ آئے ہیں. آج آپ دیکھ لیں وکلا کی ایک بڑی کمیونٹی ان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے, کیوں کہہ رہی ہے کہ ریڈ لائن ہے, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ اس سٹیج پہ کہ جب چیف جسٹس صاحب نے جانا ہے ان کے اوپر کس طرح کی باتیں نہ آئیں. لیکن پی ڈی ایم کا آپ کو پتہ ہے سونیا, ایک پی ڈی ایم میں شاید میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی کہتا کہ الیکشن دور ہو جانے چاہیے, کیونکہ اس وقت پاپولیرٹی کا گراف ضرورت سے زیادہ عمران خان کا, لہٰذا ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ الیکشن ہو. تو اس حوالے سے مجھے جو بتایا گیا کہ جی میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو کل فیصلہ آنے جا رہا ہے اس میں یہ کہیں کہ لفظ انہوں نے کہا جی 28 مئی تک کا ٹائم دے دیں, 28 مئی کو الیکشن کرا لیں, 1 مہینہ الیکشن ڈیلے ہو جائے. انہوں نے کہا 1 مہینہ بھی ہو جائے تو اس کے بعد ہے کہ ایز وی اسپیک کہ 2 مہینے ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کلوز ٹو 90 ڈیز ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 اکتوبر کا, تو مطلب ہے کہ وہ جو ایک بڑا اسٹرانگ نقطہ نظر رکھا ہوا ہے سپریم کورٹ نے کہ بھی ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز کے بعد الیکشن نہیں ہو سکتا, یعنی 91 بھی جو ہے نا دن نہیں ہو سکتے. لہٰذا انہوں نے آئین اور قانون کا بھی خیال رکھنا ہے, جاتے ہوئے اپنا بھی دیکھنا ہے کہ میں کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں. باقی بڑے حوصلے کے ساتھ انہوں نے برداشت کیا. ہماری عدالتوں کو سلام کرنا چاہیے چیف جسٹس کو, ان لوگوں کو. ٹھیک ہے ان کے ذاتی اختلافات ہیں, ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں, کل کیا ہونے جا رہا ہے میں نہیں پتا. تو اس سارے تناظر میں کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ تو نہیں کہے گی کہ اسٹیٹ اوے, خاص طور پہ اتنی باتیں سننے کے بعد, اتنی سخت تنقید کے بعد کہ جی آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی, دیکھ لیں جی آپ نے جو فیصلہ دیا نہیں مانا جائے گا تو کوئی حیثیت کیا رہے گی. پرائم منسٹر نے جو باتیں کی, پھر ان کی اپنی جماعتوں میں جو باتیں ہوئیں, پھر پی ایم ایل این کی جماعت میں ہوئی, پھر کیبنٹ میں جو کچھ ہوا, اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ کسی صورت میں بھی وہ پیچھے ہو جائیں, بیک سٹریٹ پہ چلے جائیں, یا وہ جو فیصلہ جو انہوں نے کرنا ہے جو ان کے ذہنوں میں انڈیپینڈنٹ فیصلہ وہی کریں. تو میرا اپنا خیال ہے سونیا اس پہ ڈیٹ پہ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے, تھوڑا بہت آگے لحاظ ہے. لیکن یہ بات کہ جی 8 اکتوبر کو, ہاں دوسری بات ہے کہ فائنانس کتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے کہا, انہوں نے کہا 500 بلین روپیہ جو ہے نا وہ اکٹھا ہوا ہے فروری کے مہینے میں, 21 بلین روپیہ الیکشن پہ خرچ ہونا وہ نہیں آپ دے سکتے. سیکورٹی کے معاملات, جب ڈیفنس سیکرٹری نے بتایا کہ جی پنجاب میں سیکورٹی کی حالت, میرے لیے سونیا اس سے بڑی خبر کوئی نہیں ہو سکتی کہ بہت سنگین ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب میں صورتحال اتنی سنگین ہے. باقی کے پی میں مختلف جگہوں پہ تو کچھ کہہ سکتے ہیں, وہ بھی کچھ علاقوں میں, اس پر تو جس نے کہا اور فورسز بلا لیں. انہوں نے کہا کہ خالی افواج پاکستان نہیں آتی, وہ آرم فورسز میں نیوی بھی ہے اور ایئر فورس بھی ہے, ان کو بھی لیں. لیکن میرا خیال ہے سونیا بڑا بھرپور, بڑا بیلنس, اور بیلنس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کہتے ہیں نا جو زمینی حقائق کو بھی دیکھتی ہے سپریم کورٹ. وہ بخاری صاحب آئسولیشن میں فیصلے نہیں ڈالتے کرتے, وہ ملک کو بھی دیکھتی ہیں کہ ملک کہاں جا. تو میرا اپنا خیال ہے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ بہت بہتر ہے. آپ کہہ رہے ہیں قابل قبول ہوگا, اس طرح کا قبول تو شاید نہ ہو, لیکن یہ کہ عدالت اپنے طور پہ دیانتداری سے بیلنس فیصلہ دے گی. اور چیف جسٹس نے کہا بھی ہے. علی بخاری صاحب, ظاہر ہے ابھی جس طرح سے احتشام صاحب نے بھی بات کی کہ عدالتیں آئسولیشن میں فیصلے نہیں دیتی, زمینی حقائق کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. دوسری طرف آئین بڑا کلیئر ہے. آج جو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے وہ بڑے اہم تھے. انہوں نے یہ کہا کہ وزارت دفاع اور وزارت خزانہ کی وجوہات کا جائزہ لیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابات کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا پرولونگ ہو سکتا ہے, یا کل اس حوالے سے کوئی فل فلیش فیصلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سونیا ایکچولی شام بھائی کے میں 2 چیزوں سے ڈفر کرتا ہوں, میرا ان سے ڈفرنس آف اوپینین ہے. انفیکٹ کہ وہ ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہوتی تھی نا, جسٹس از بلائنڈ بٹ اٹ کین سی ان ڈارک. سو دا ایشو از کہ زمینی حقائق اپنی جگہ, باقی چیزیں اپنی جگہ, لیکن سپیریورٹی جو ہے وہ اپنی کانسٹیٹیوشن کی ہے. دیٹ از آفٹر قرآن پاک آپ کے ملک میں جو ہے وہ سب سے دیٹ از دی بیسٹ سولوشن. انفیکٹ میں کہوں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے. اب کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹیشن کرنا, اور کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن کون ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. اب ایسی پوزیشن کے اندر جب کوئی مائٹ ورڈ یوز نہیں ہوا نا, آپ کسی بھی اس کی انٹرپریٹیشن میں چلے جائیں, اور اب وہاں پر کسی بھی اسکالر سے پوچھیں, جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھیں, اور لازمی تو نہیں کہ وکلا ہی خالی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہوں, ہم تو اپنا اوپینین دے رہے ہیں, لیکن پبلک ایٹ لارج وہ بھی بڑے انٹلیکچوئلس بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو جب آپ کے اندر ایک ورڈ یوز ہوا ہے شیل ناٹ, تو میننگ بائی دیٹ از دی obligation, دیٹ از اے مینڈیٹری obligation. اب 90 days کو آپ
کٹ ڈاؤن کر کے یا کٹ آف کر کے آگے کیسے لے کے جائیں گے. میرے لیے ایک نیا کوشچن ہو گیا تھا اسٹوڈنٹ آف لا نمبر 1. اور کرٹیل کیسے کریں گے یا اس کو ایکسٹینڈ کیسے کریں گے. اور اگر ایک ہو جاتا ہے, ہمیں پرانی ایگزامپلز ملی 1973 کے آئین سے پہلے یحییٰ خان نے 2 سال اجلاس سے نہیں بلایا الیکشن کے بعد. سو اگر آپ واپس ایجز آف کیا کہتے ہیں ڈارک میں جانا چاہتے ہیں یا اسٹون ایج میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا تو کوئی حل نہیں. بٹ ایکسیپشنل حالات میں وہ کہتے ہیں جیسے بینظیر صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی 2007 میں, پھر آپ نے دیکھا 2008 کا الیکشن جو ہے تھوڑا لیٹ ہوا. میں اس پہ آ رہا ہوں سر. ایکسیپشنل حالات ایسے وقت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر خالی ایک تاریخ آگے کرنے سے مقصد نہیں ہے, اس سے 4-5 اور چیزیں جنم لیں گی. فار ایگزامپل وہ یہ ہے نمبر 1 کہ آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اسٹیٹس کیا رہے گا. نمبر 1 کہ آفٹر ان کا جو 90 ڈیز ہے ان کو کیا بیٹھے گا. سی ایم جائے گا, اس کو آگے سے چوکیدار کہے گا میں دروازہ نہیں کھولتا ہوں بھائی, اور نو مور سی ایم. اس کے لیے بھی آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, لیجسلیشن کرنی پڑے گی, یا اس کو بھی کوئی ایس او پیز کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا آپ نے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ کا دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ کے پریزیڈینشیل الیکشنز کیسے ہوں گے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کے چیف صاحب کی چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ کا ایک ٹائم ہے, اس پہ انہوں نے چلے جانا ہے. لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان اس ٹائم جائے گا جب ان کا پریڈیسیسر آئے گا. ٹل دیٹ ٹائم وہ جا نہیں سکتے. سو میننگ بائی کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو جب چاروں صوبے بنیں گے, اس کے بعد نیشنل اسمبلی ہوگی, وہ کانسٹیٹیوٹ کرے گی ایز پر کانسٹیٹیوشن, وہ الیکٹ کرے گی کس کو, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, وہ ان کو ریپلیس کرے گا. سو میننگ بائی ایک ایمبیگوٹیز کے بعد دوسری کے بعد تیسری جنم لینا شروع ہو جائے گی. اور اب کانسٹیٹیوشن کی میں آپ کو بتا دوں, اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے تقریر کر دینا بہت ایزی ہے, لیکن آپ کو ہی پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے کہ اس ٹائم اسمبلی کی پوزیشن کیا ہے. آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے آپ کو 2/3 چاہیے, 228 ممبرس چاہیے. 3/4 میجورٹی سے آپ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے. جب آپ وہ بھی نہیں کر سکتے اور آپ نے کچھ جو امینڈمنٹس کی, اگر اس میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ آرٹیکل اب 191 پڑھ لینا اگر, تو جو سپریم کورٹ نے اپنے بینچز اپنے رولز خود بنانے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس میں بھی انٹروین کی. اچھا, آپ نے اگر وہ کرنا ہی تھا تو پہلے آپ اس کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل کے اندر آپ کو امینڈمنٹ کرنی چاہیے. ووٹوں میں بھی آ گیا جی, بینچ بنانے کی اختیار نہیں ہو سکتا. مطلب اب وہ چیزیں ساری ابھی تو ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی تو پریزیڈنٹ کے سائن ہی نہیں ہوئے. اگر اس میں ایمبیگوٹیز اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ایمبیگوٹیز کے ساتھ اس کے اندر لا جو آپ کہتے ہیں نا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی جو ناٹ بیکنگ بائی اینی لا ہے, وہ چیز بھی اس کے اندر موجود ہے. سو ایسی کنڈیشن کے اندر آپ بخاری صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں, مورل اتھارٹی ججز کی یا بینچ کی روڈ ہوتی ہے. جب آپ اس سٹیج پہ 5-6 جج ایک طرف ہیں اور 12-13 ایک طرف, سب کو پتہ چل رہا ہے کہ کیسے ہوا. 97 کا وہ کہتے ہیں ریپیٹ ہو رہا ہے اس وقت, یہ اتنے برسوں کے بعد 27 سال کے بعد. نہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ جس انداز سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میرا ایک نا شام بھائی ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے, ٹھیک, جو منصف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک کھجور کا بھی حساب دینا ہے اللہ آل مائٹی کے سامنے, ٹھیک ہے جی. دے آر آنسریبل ٹو فار دیٹ. جو ایک کھجور کی کتنا ایک کھجور ہوتی ہے, اس کا فیصلہ بھی غلط ہوگا. اب 10A کے تحت ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنلی رائٹ ہے, ٹھیک ہے, فائن, بٹ یہ کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن کی بات ہے. اچھا, اس کے اوپر آ جائیں, اگر کچھ بینچ ادھر ہے یا کچھ بینچ ادھر, اس کے اوپر تو میں جاتا ہی نہیں. سوری ٹو انٹرپٹ. آپ مجھے بتائیں کہ جو نمبر 2 16 سپٹمبر کے بعد قاضی عیسیٰ فائز صاحب چیف جسٹس ہو جائیں, آپ نے دیکھا کتنے بلیٹنٹ انداز میں وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے. ایون آپ دیکھ لیں, یہ جو ان کا 2 ممبر کا فیصلہ آیا تھا, اگرچہ وہ تھا حافظ قرآن کو 20 نمبر دینے چاہیے کہ نہیں, وہاں پہ ایک فیصلہ آیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا رجسٹرار نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا. آج قاضی صاحب فائز صاحب نے ان کو کہا, فائر کر دیا قسم کا, انہوں نے کہا آپ چھوڑیں یہاں سے. لیکن جب اس طرح کے اختلافات ہو جائیں بینچ کے اندر تو پھر آپ دیکھیں چیف جسٹس کیا کریں گے بیچارے. یہ اختلافات آتے ہیں ڈیسیجن کے اوپر. آپ کا 5 رکنی بینچ بیٹھا ہے, 7 بیٹھا ہے, 15 بیٹھا ہے, 9 بیٹھا ہے, 3 بیٹھا ہے. اب یہ نہیں ہے لازمی کہ آپ کے سارے ججز اس کے اندر جو ہے ان کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے, جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتے ہیں. وہ جوڈیشل مائنڈ اپلائی کر کے اپنی مرضی کے مطابق وہ فیصلہ دیتے ہیں. اس میں اس کے اندر آپ کے اختلافی نوٹ بھی تو آتے ہیں نا, بٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آپ سے لڑائی ہے یا آپ سے راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سینئر اینالسٹ امتیاز گل صاحب بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ گل صاحب آپ کے وقت کا. امتیاز گل صاحب, اب معاملات آپ کے سامنے ہیں. جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ تبھی فیصلہ یہ قوم مانے گی جب فل کورٹ بینچ بنے گا. لیکن سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تمام کے تمام جو جج صاحبان تھے, جب 9 رکنی بینچ بھی بنا تھا تو ان کا ظاہر اسٹانس تو یہی تھا کہ اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو انتخابات 90 روز کے اندر ہونے چاہیے. ججز کا اختلاف صرف یہ تھا کہ 184(3) کے تحت یہ کیس سننا چاہیے یا نہیں, کیونکہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں آلریڈی ہے.
اب لاہور ہائی کورٹ کا بھی آپ کو یاد ہوگا سنگل بینچ کا یہی فیصلہ تھا کہ الیکشن کرائے جائیں 90 روز کے اندر اندر ڈیٹ دے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ معاملات آگے کس طرح سے بڑھیں گے؟ اب الیکشن کے حوالے سے تو تمام کے تمام جو ججز ہیں وہ متفق ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کل ظاہر ہے بڑا اہم فیصلہ بھی آنا ہے, محفوظ کر لیا گیا ہے, کیا دیکھ رہے سناریو آپ؟ دیکھیں السلام علیکم. پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ 2-1 سے جو فیصلہ کیا قاضی فیضیسہ نے وہ تو سب اس کی انفورسمنٹ چاہ رہے ہیں, لیکن 4-3 سے جو فیصلہ ہوا اس کو متنازع بنا دیا گیا, تو بڑے کمال کی بات ہے. ویسے بھی قطع نظر اس کے کہ یہ 4-3 کا ہے, 5-4 کا ہے, 2-1 کا ہے, بھارتی صاحب کا ایک جسٹس تھے کاجو صاحب, تو انہوں نے تو بالکل واضح کیا, اور وہ میرا خیال ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جی اگر آئین میں 90 دن کے اندر الیکشن لکھا ہے تو اس پہ پھر اگر مگر یہ اس قسم کی فضول قسم کی توجیحات دینے کا فائدہ کیا ہے. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ میرے بس میں ہوتا, میرے سامنے آتا یہ کیس تو یہ 5 منٹ میں حل ہونے والا تھا. یا تو یہ تمام لوگ کہہ دیں کہ آئین جو ہے واقعی وہ ردی کا ٹکڑا ہے جیسے کہ جنرل پرویز مشرف اور جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا, یا پھر آئین کو مانیں. اگر آئین کو مانیں گے تو اس کے تحت پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی اختیارات حاصل ہیں. اگر اس کو اختیارات حاصل ہیں, آپ اس لیے نہیں مان رہے کہ چونکہ آپ کے خیال میں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا, تو بڑی ایک دوغلے پن کی انتہائی منافقانہ اس وقت صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا ہے, جس میں بڑی جماعتیں محض اس ڈر سے انتخابات کو ملتوی مؤخر کرنے پہ تلی ہوئی ہیں کہ انتخابات میں عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے, ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو بڑی ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے بطور پاکستانی. کامنٹ کیجیے گا, ایک چیز بتائیے گا آپ ہمیں, ہمارے ناظرین کو. ابھی میں علی بخاری صاحب سے بھی بات کر رہا تھا, دیکھیں زمینی حقائق وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے, بات بالکل صحیح کہ عدالتوں کو فیصلے جو ہے نا اپنے آئین و قانون کے مطابق ہونے چاہیے, کچھ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہوگا. اب سوال یہ کہ اس وقت پاکستان, آپ نے بھی بہت دیکھا ہے اختلافات 97 میں, آپ نے بھی دیکھے, ہم نے بھی دیکھے, آج اس سے زیادہ ہیں. آج جس طریقے سے آپ دیکھیں 17 جج ہونے چاہیے, ٹوٹل 15 کہا جا رہا ہے اس وقت ہے, اس میں سے 12 ایک طرف کھڑے ہیں, 5-4 ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. ابھی جس انداز سے ایک ان کا انٹرنل کوہین نہیں ہے, اختلافات ہیں, قاضی صاحب فائز صاحب جس طرح فیصلے کر رہے ہیں, پھر 2-3 ججز نے علیحدہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا آبزرویشن دی, اور کسی نے تو فیصلہ کر لیا کہ جی ان کا فیصلہ ٹھیک ہے, جو عدالت کرنے جا رہی ہے اب سپریم کورٹ میں وہ غلط ہوگا. میرا سوال آپ سے کہ یہ ایک دباؤ پی ڈی ایم کا, کیبنٹ کا, شاید کسی اور طرف سے بھی ہو, اور دوسری طرف سے یہ اپنے ہی بینچ پہ لوگ بیٹھے ہوئے اگر وہ اختلافی باتیں کریں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ مورل اتھارٹی جو ہے روڈ ہوتی ہے چیف جسٹس کی بھی؟ احتشام, مورل اتھارٹی یا آپ اخلاقی اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں نا, تو آپ تو ایک ایسا پیمانہ پاکستان کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں جو شاید اگر انگلستان میں ہوتا, جرمنی میں ہوتا تو وہاں مان لیتے, جہاں پہ سیاستدان بھی دے گو بائی دا بک, یعنی جو کچھ آئینی اقدار ہوتی ہیں, کچھ اخلاقی اقدار ہوتی ہیں, اس کے اوپر چلتے ہیں. یعنی جس ملک میں یہاں کا وزیر داخلہ ہو یا وزیر اعظم ہو یا وزیر قانون ہو, وہ ہر قانون کو, ہر فیصلے کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس معاشرے میں مورل اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ کم آن, کیا ہو گیا ہے؟ یعنی یا تو فرشتے دوسری طرف بیٹھے ہوں تو پھر آپ کہیں کہ ہاں جی چونکہ ادھر فرشتے بیٹھے ہیں انہوں نے ہر کام کتاب کے مطابق کیا ہے, دوسروں کو بھی وہی کام کرنا چاہیے. یہ ایک سیاسی معاملہ ہے, سیاسی کیس ہو گیا ہے. اس میں 2 قوتیں, ایک دنیا پاکستان بھر کی سٹیٹس کو کی تمام قوتیں ایک طرف ہو گئی ہیں, اور ایک پارٹی اور عمران خان وہ ایک طرف ہو گئے ہیں. اس میں ہمارے جیسے صحافی, دانشور, سو کال دانشور, وہ سارے اس کا انسٹرومنٹ بن رہے ہیں. اس کے لیے پلیٹ فارم ہم نے دے دیا ہے گفتگو کا. یہاں پہ اخلاقی آپ بات کریں کہ آئین کچھ ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب, اب آپ کو فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں, اگر بالفرض فیصلہ آ جاتا ہے عدالت کی جانب سے کہ بھائی آئین تو بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے 90 روز کے اندر اندر آپ نے الیکشن کرانے, باقی بحث تو پھر 4-3 کا ہے, 3-2 کا ہے, سو موٹو لینا چاہیے تھا نہیں لینا چاہیے تو الگ ڈسکشن ہے, بٹ الیکشن آپ نے 90 روز کے اندر کرانے. دیکھیں جو علی بخاری بات کر رہے ہیں, جو امتیاز گل ہمارے بڑے پڑھے لکھے صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں 2 رائے نہیں ہے.
آپ کا آئین ہی, وہ کہتے ہیں قوموں کی زندگی میں ہولی بک کے بعد اگر سیکرٹ بک ہوتی ہے آپ کا آئین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا ایک ایک لفظ جس طریقے سے چن کے بنایا جاتا ہے لوگوں سے ڈسکس کر کے, اور پھر ایک سوائے ایک احمد رضا قصوری کے سب لوگوں نے اس پہ سائن کیے تھے, اس آئین پہ میں اتفاق سے بیٹھا ہوتا اس سٹنگ میں بھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. لیٹ بھٹو صاحب بھی تھے اور سارا کام حفیظ پیرزادہ نے اور باقی لوگوں نے مل کے کیا تھا. دیکھیں اب یہ بات نہیں ہے, یہ اب آئیڈیلزم کی ہم بات نہیں کر رہے, مورل نہیں کرتے کہ مورالٹی کی کوئی بات ہو سکتی ہے. اب کچھ سوال ہے سونیا, دیکھیں نا میں جس انداز سے 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں جو پوزیشن اس وقت چیف جسٹس کی, آپ نے دیکھا پرسوں ان کی جس طریقے سے دل بھرا آیا, آنکھیں بھی شاید ان کی نم ہوئیں. وہ بھی اس ملک کے لیے, کوئی ذات کے لیے نہیں تھے, وہی چاہ رہے تھے کہ یار یہ کہاں چلا گیا, ہمارے لوگوں کو بھی آپ تھریٹ کر رہے ہیں, ہمارے بچے ہیں ان کو بھی مختلف قسم کے میسیج دیے جا رہے ہیں. میرا صرف ماننا سونیا یہ ہے کہ کاش یہ دراڑ, یہ ڈیوائڈ اگر سپریم کورٹ میں نہ ہوتی. آج جس طرح قاضی صاحب فائز صاحب نے تھوک کے بیان دیا ہے, مجھے تو واضح طور پہ لگ رہا ہے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی نہیں مانتے ہم چیف جسٹس صاحب کی کسی بات کو, آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی. پیچھے ایک بڑی بڑی سپورٹ سو کالڈ آپ کہہ لیں 13 پارٹیاں ہیں, الیکشن کمیشن ہے اور ادارے بھی کھڑے ہیں. لیکن یہ اس لحاظ سے تو ان کو دباؤ میں لا. ہاں سلام ہے چیف جسٹس صاحب کو, ان کے لوگوں پہ, وہ جو 3 ممبر بینچ ہے, ٹھیک ہے, وہ دباؤ میں آئے بغیر میرا یقیناً فیصلہ کریں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم سارے ہیومن بینگز ہیں, ہمارے بھی جس طرح ان کے بھی ہمارے بچے ہیں, ان کے بھی بچے, ان کی بھی فیملی ہے, اب تک تو انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتے ہیں. سونیا یہ جو ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے نا اس وقت, اس صورتحال میں فیصلہ تو جو کریں گے وہ اپنے جس کو کہنے ہیں دیانتداری کے ساتھ سب کچھ کریں گے, لیکن اس کے ریپرکشنز ہیں. جس طریقے سے دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو اتنی آسانی کے ساتھ اگنور نہیں ہم کر سکتے, نہیں کیا جا سکتا. اچھا علی بخاری صاحب, یہ آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ساری کنٹروورسی کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ چیف جسٹس ایک فل بینچ بنا دے. تو سر کیا مسئلہ ہے فل کورٹ اگر بینچ بنا دیتے ہیں, کیونکہ پہلے دن سے اٹارنی جنرل کا بھی یہی موقف ہے کہ فل کورٹ بینچ ہو جو ان سارے معاملات کو سنے. آپ کو نہیں لگتا کہ ساری کنٹروورسی ختم ہو جائے گی اس سے؟ نہیں سونیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کنٹروورسیز مزید بڑھ جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی فرد واحد کے کہنے پہ, چاہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہی کیوں نہ ہو, آپ کا کانسٹیٹیوشن شروع ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے, اس کے بعد آبجیکٹیو ریزولوشن آ جاتی ہے. تو یہ ساری پاورز یوز ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پہ. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ملک خدا داد پاکستان میں ہم رہتے ہیں, اور اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہر انسان کو برابری حاصل ہے. ناؤ دا تھنگ از, اگر کل ایک بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں اس پہ اس بینچ پہ جس نے آلریڈی ڈیسائیڈ کیا ہوا میں اس کے اوپر نہیں کرتا ہوں, اور اسمبلی کے فورم کو اتنا پاکیزہ فورم کو یوز کرتا ہے اور کہتا ہے جی ہم نہیں مانیں گے, تو وہ ادر سائڈ کسی بندے کو کل کوئی اور بینچ پھانسی کی سزا دے دے گا, وہ بھی کہے گا بھائی میں نہیں مانتا ہوں, کسی اور کے پاس چلے جائیں. یہ ایسے نہیں ہے, یہ بہت خطرناک ہے. دس از ویری ویری ڈینجرس. دیکھیں ججز میں نے آپ کو ایک چیز پہلے بتائی, ڈویژن پرسنالٹیز کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, ڈیسیجن کے اوپر ڈویژن ہوتی ہے. آپ کے جب بھی بینچ بیٹھے ہوتے ہیں بہت کم ایسے ڈیسیجن ہوتے ہیں جس میں یونانیمس ڈیسیجن. اچھا معذرت کے ساتھ علی بخاری صاحب یہ بتائیں, اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئین سے آگے نہیں جا سکتے, الیکشن جو ڈیٹ دی گئی اس پہ, یا وہ فرض کریں کوئی اور ڈیٹ دے دیتے ہیں, اور انہی ججوں میں سے کچھ لوگ جو میں شور وہ کل کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ غلط فیصلہ ہوا, پھر اب کیا کریں؟ سر نہیں سر, ایسے نہیں ہے. ایکچولی وین یو آر پریزائڈنگ آفیسر, آپ پریزائڈنگ آفیسر ہیں, سونیا پریزائڈنگ آفیسر ہے, آپ ڈیسیجن کر رہے ہیں, میں بے شک کوئی جج ہوں گا ساتھ بیٹھا ہوں گا, کیا میرا اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. دا تھنگ از کہ آپ کے پاس ایگزامپل ہے, ایک بڑی کلیئر ایگزامپل ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی. مجھے تو وہ فیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے میاں صاحب کی, کہ الٹیمیٹلی اگر آپ وہ نہیں کریں گے, دیکھیں وہ اس کے ساتھ میں کمپیریزن کر رہا ہوں آن دا ڈائریکشن اینڈ دا آرڈرز پاسڈ بائی دا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان وچ واز ناٹ فالوڈ, وچ واز ناٹ ایگزیکیوٹیڈ بائی دی گورنمنٹ. یہاں پر تو کانسٹیٹیوشن کی مطلب ایگزیکیوشن کی بات آ رہی ہے. کانسٹیٹیوشن کو اچھا 2 منٹ کے لیے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, آپ 90 ڈیز سے الیکشن نہیں کرتے. کل احتشام صاحب اٹھتے ہیں کہ اپلیکیشن دیتے ہیں کسی کورٹ میں کہ جی گورنمنٹ کو کہیں آرٹیکل 6 لگائیں, یہ اب 90 ڈیز ابو چلا گیا, نو کیا کریں گے آپ؟ اچھا آپ اس کے اوپر نہیں کرتے ہیں, سونیا اٹھ جاتی ہے کسی اور چیز کے اوپر کہتی ہے جی یہ کام جو ہے نا آپ نے یہاں پر کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کر دیا تھا, یہاں سے 90 ڈیز سے آگے چلا گیا تھا, اب مجھے بھی یہ فیور دے دیں. بخاری صاحب معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں آرٹیکل 6 تو رکھا گیا, آج تک آرٹیکل 6 پہ کسی پہ لگا ہے, مشرف پہ لگانے کی کوشش کی, کیا ہوا پھر آپ مجھے بتائیں, کچھ ہوا؟ سر اس کی وجہ نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو آپ نے لگانا کیسے, پروسیجر دیکھا اس کا آپ نے, سٹنگ گورنمنٹ کرے گی, سٹنگ گورنمنٹ بنا کے بھیجے گی, ایسے تو نہیں ہوتا نا سر. کانسٹیٹیوشن بریک کیا ہے میننگ بائی کہ کسی ایک کے پاس اتھارٹی ہوگی, ایگزیکیوشن کورٹ کو ہوگی, کوئی تو کرے گی نا. آپ کے پہلے وہ جائے گی کیبنٹ میں, کیبنٹ اپروو کرے گی, وہاں سے نکل کے آئے گا, پھر اس کے بعد پروسیجر ہوگا, پھر اسپیشل کورٹ بنیں گے. کیونکہ آپ کی بات صحیح ہے, وہ اس سے پہلے ہوا ہی نہیں, اس لیے اس کا پروسیجر ہی نہیں تھا. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جو سونیا نے کوشچن ریز کیا تھا, مجھے ڈویژنس ہونا, اب مجھے ایک بات بتائیں, 3 ججز بیٹھے ہوئے ہیں, گاڈ نوز کل کیا ڈیسیجن آتا ہے. ابھی تو ہم ڈیسیجن کے
کنٹینٹس تمہارے پاس آئے ہی نہیں. ابھی تو ہم ایک لمیٹڈ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی بھی یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے یہ کسی اس زمرے میں نہ چلا جائے کہ کورٹ کا ڈیسیجن پینڈنگ ہے اس کے اندر ہے. بڑا سوچ سمجھ کے ہم سارے گفتگو کر رہے ہیں. کل اس میں سے 2 ججز کا ایک ڈیسیجن آ جاتا ہے, ایک کا ایک آ جاتا ہے, تو ہم کیا کہیں گے جی اس کو کہ ایک جج صاحب جو ہے وہ ڈفرنٹ ان کا اوپینین ہے اس لیے کسی اور بینچ کے پاس بھیج دیں. نہیں, ڈفرنس آف اوپینین ان دا ججمنٹ از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ کیا کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے جی میں چیف جسٹس صاحب کو نہیں مانتا ہوں, کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب پیونی جج ہیں, کل وہ آ جائیں, کوئی اور اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی ہم ان کے ساتھ نہیں مانتے, ایسے نہیں ہوگا نا. انہوں نے بیٹھے ڈیسیجن ہے. چیف جسٹس کا سو موٹو کا اختیار ہی لے لیا جی عدالت میں. رولز اینڈ ریگولیشن عدالت سپریم کورٹ اپنے بناتی ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسمبلی سے رول بن کے جائیں. میں کہتا ہوں سر 2 منٹ کے لیے وہ بن گئے جی, میرا تو اس پہ ایک بڑا کلیئر اوپینین ہے کہ دیٹ از اے رانگ فیوٹائل ایکسرسائز. آپ اس کے کنٹینٹس میں سونیا تب جائیں گے نا, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس میں ہو سکتا ہے میرا بہت زیادہ ایگریمنٹ ہو اس کے اندر, اور ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ دا پروسیجر وچ واز اڈاپٹڈ کہ آپ سپریم کورٹ رولز کو کیسے امینڈ کریں گے, دیٹ از ایبسولوٹلی رانگ. اب بات یہ ہے کہ مان لیا جی آپ نے ساری لیفٹ رائٹ پکڑ کے آپ نے کر دیا آگے, یار ایگزیکیوٹ تو ابھی تک نہیں ہوا نا, وہ سپریم کورٹ کے رولز تو نہیں بنے نا, پریزیڈنٹ نے سائن ہی نہیں کیا ابھی تک. تفصیل سے بات کروں گی آپ سے, لیکن مختصر بریک کے لیے ناظرین کا لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. امتیاز گل صاحب, اب تو واضح طور پر جیسے نظر آ رہا ہے کہ جو حکومت اتحاد ہے وہ 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے. اب نواز شریف صاحب یہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ آئے گا اس سے ملک میں بگاڑ پیدا ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ $500 تک جا سکتا ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب سڑکوں پر آنے کا اندیا دے رہے ہیں. مذاکرات کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں, گزشتہ دنوں جب تمام حکومتی اتحاد بیٹھا تو امید تھی کہ شاید مذاکرات کی دعوت دیں گے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہم الیکشن کے حوالے سے بات تک نہیں کریں گے. عمران خان صاحب نے بھی کل کہہ دیا کہ میں ان چوروں ڈاکوں سے بات نہیں کروں گا, الیکشن پر اگر بات کرتے ہیں تو میری ٹیم بات کرے گی. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بھی آگے چلے گئے؟ یہ تو اب بڑا واضح ہو گیا وزیر اعظم کی آج کی بھی, آپ اگر تقریر دیکھ لیں ماشاءاللہ بڑی زبردست تقریر کی, اور کچھ جھوٹ جو بول رہے ہیں وہ مسلسل آج ان کا اعادہ انہوں نے کیا. یعنی انہوں نے ایک بار پھر وہی کہا کہ جی یہ تمام تر خرابیوں کا ذمہ دار عمران خان ہے, معیشت کو اس نے برباد کر دیا. پھر ایک اور جھوٹ انہوں نے بولا جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ ان لوگوں کی ساکھ کتنی خراب ہو چکی ہے, کیوں لوگ ان پہ اعتبار نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ خلاف ورزی عمران خان کی حکومت میں ہوئی, جس کی وجہ سے اب IMF والے ہمیں سزا دے رہے ہیں. حالانکہ مفتاح اسماعیل صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو اس وقت 7واں اور 8واں ریویو جو نظر ثانی ہوتی ہے ہر 3 مہینے کے بعد, وہ کلیئر ہو گئی تھی. اس نظر ثانی کے بعد اب اگلا مرحلہ آیا تھا جو کہ ظاہر ہے پھر اسحاق ڈار صاحب کے حصے میں آ گیا. اب اس پہ دیکھ لیا تھا IMF والوں نے کہ انہوں نے کافی ساری وعدہ خلافیاں کی ہیں, لہٰذا یہ بڑے تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. پھر ایک اور جھوٹ انہوں نے جو بولا کہ چین کے بارے میں انہوں نے بڑی بڑی خراب باتیں کی ہیں. اب ان کو احساس ہونا, ان کو پتہ نہیں میں کیا کہوں, کہ عمران خان کی کیبنٹ میں شروع میں شاید وہ رزاق داؤد صاحب نے بات کی تھی, اصل باتیں تو ہمارے سپہ سالار اعلیٰ نے کی تھی چین کے حوالے سے, جو کہ چینی رہنماؤں تک پہنچ بھی گئی تھی, جس کی وجہ سے چینی رہنما پاکستان سے خفا بھی ہوئے تھے. تو یہ تو بات ہو گئی ایک طرف. تو دوسری طرف اگر عمران خان وہ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ چلے میری ٹیم جو ہے مذاکرات کر سکتی ہے, لیکن اگر اس طرح کے آپ 140 اس کے اوپر ابھی بھی مقدمے ہیں, اس کو روزانہ صبح دوپہر شام مریم, دونوں مریمیں, پھر عمر عطا تارڑ صاحب اور نہ معلوم کتنے لوگ ہیں, سعید غنی, شرجیل میں, سب بیٹھ کے ہر روز یہ 5-6 لوگ ہیں تواتر کے ساتھ گالم گلوچ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف. تو وہ عمران خان کیا اس حالت میں ان کے ساتھ مذاکرات کرے گا؟ اور سب سے بڑی بات, اب چونکہ ہم سپریم کورٹ کی ڈسکشن کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ آپ صرف ایک بندے کی وجہ سے آپ کو یہ ڈر ہے کہ چونکہ شاید آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے, ابھی ہمیں نہیں پتہ کیا فیصلہ, صرف اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ قبول نہیں ہے, آپ نے اعتراض کر دیا. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی آج یہی کہا کہ جی اجلت میں اگر کوئی فیصلہ ہوا تو ہمیں قبول نہیں ہوگا. یار کیا ہو گیا ہے اس ملک میں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں. لیکن ایک چیز امتیاز بتائیں, دیکھیں جو ایک پریکٹیکل حقیقت ہے, جو واقعی ہرڈل ہے, ابھی یہ جو الیکشن ہوگا یہ تو 2 صوبوں کے لیے عام طور پہ کہا جا رہا ہے, اور یہ اس کو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی الیکشن ایک وقت میں سب جگہوں پہ ہونے چاہیے. چلیں اب ایک تو مسئلہ ہے کہ یہ کیا کوئی طریقہ کار نکالا جائے, نہیں نکالا گیا. آج پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا, اور
परसों भी उन्होंने कहा था कि भाई कोई आप बैठ के मुशावरत कर लें, कोई इत्तफाक़ राय करके हमारे पास आ जाएं, उनको बीच का रास्ता निकाल लेंगे। आज उन्होंने अफसोस का इम्तियाज़ इज़हार किया कि कोई मुशावरत आपस में इनकी नहीं हो सकी। मेरा सवाल आपसे है कि अब ये 2 सूबों में अगर इलेक्शन होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? फिर 3-4 महीने के बाद दोबारा मुल्क में इलेक्शन होंगे, एक। और दूसरी बात यह कि मुशावरत इन्होंने सियासी जमातों ने नहीं की, क्योंकि सियासी जमातों के अपने अपने बड़े जिसको कहते हैं मोटिव्स हैं, मफादात हैं, चाहे इमरान खान है चाहे PDM की जमातें, ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ गई बात। जी आइन में ये कहाँ लिखा है कि सूबाई और कौमी इंतखाबात एक ही दिन, और दुनिया भर में कहाँ ऐसे होता है कि आपने लाजमी जो यूनियन के या जो सूबों के और कौमी इलेक्शन एक ही दिन में कराने हैं। भारत में सारा साल ये सिलसिला चलता रहता है। अमेरिका में आपने देखा है हर 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, सेनेट के अलग हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अलग, सदारती इलेक्शन अलग होते हैं। जर्मनी में जो 16 रियासतें हैं वहाँ पे 4 साल ये सिलसिला चलता रहता है इलेक्शंस का। ये तो मेरा ख्याल है फारूक लगारी साहब जब सदर थे तो उन्होंने सोचा था कि जी हमें एक दिन में कराने चाहिए, अखराजात इस तरह से बच जाएंगे। असल इंटेंशन क्या थी उस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट की हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये कोई आइन में कहीं नहीं लिखा सिवाय इसके कि आपने लाजमी इलेक्शन करवाने। और जब तक आप एक दूसरे पे एतमाद नहीं करेंगे, ये क्या बात हुई कि जी जब इलेक्शन होंगे 2 सूबों में कोई और हुकूमतें होंगी, इनको डर है, इनको शायद यकीन है कि PTI की हुकूमतें होंगी, जिसकी वजह से उनका ये ख्याल है कि ये असरअंदाज हो सकते हैं कौमी इंतखाबात और क्रूड रियलिटी इस डर की वजह से आप आइन को तलपट कर रहे हैं। मतलब कहीं तो आप ठहर जाएं, ना आइन का आपको एहतराम है, ना जमहूरी अक़दार का एहतराम है, ना अखलाकियात का एहतराम। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जी इस तरक्याती स्कीमों के लिए पैसा अवेलेबल है और बात के लिए नहीं है। ये कोई ये बात मानने वाली नहीं है। सही। तो इम्तियाज गुल साहब, मुतवक्के तौर पर आपको लगता है कि कोई इस तरह का भी फैसला, ज़ाहिर है ये तो अभी कल चीफ जस्टिस के आप दीद है कि क्या फैसला आता है, कि सियासी जमातों पर ही छोड़ दिया जाए मामला? क्योंकि आप देखें जिस अंदाज में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर तकारीर हुई कि हमारे सियासी मामलात में मुदाखलत बंद की जाए, तो आपको लगता है कि ये मामलात भी कहीं गौर में आ सकते हैं? देखिए जी, अगर उन सियासी जमातों पर छोड़ दिया तो फिर तो राना सनाउल्लाह 4 दिन पहले का आपको बयान याद होगा कि इसने इमरान खान ने जहाँ तक हालात पहुँचा दिए हैं, या ये होगा या हम होंगे। यानी सियासी वो तो तुले हुए हैं कि हर हाल में इन्होंने इमरान खान को माइनस करना है। अब मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब और उनके दूसरे साथी भी कोई इतने बेवकूफ़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस तरह नहीं होंगे इनकंसिडरेट। वो यकीनन ये सोचेंगे कि इस दरमियाना रास्ता क्या हो सकता है। तो ऐन मुमकिन है कि कोई दरमियाना रास्ता निकल आए कि जून में करवा लें, जुलाई में इलेक्शन करवा लें, सारे मिल के करवा लें, ताकि ये बार बार की जो मुसीबत है इससे गुजरना ना पड़े। बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। अली मोकी, जो दरमियाना रास्ते के हवाले से बात हो रही है, जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया तो पहली या दूसरी हियरिंग में हमने देखा कि अदालत की जानिब से ये कहा गया कि कोई दरमियाना रास्ता तलाश कर देते हैं। तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये आकर कहा था कि हमने कोई दरमियानी रास्ता नहीं तलाश करना, आइन बड़ा क्लियर है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो, हमने आइन से बाहर नहीं जाना। अब जिस अंदाज में हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला दिया, हुकूमत ने कहा हम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक अलग बहस स्टार्ट हो गई 4-3-3-2 की। अब अगर कहती है अदालत के कोई दरमियाना रास्ता निकाल दें, कोई दरमियानी कोई डेट दे देती है, तो आप लोग मुत्तफिक होंगे, क्योंकि आप वकील भी हैं खान साहब के? देखें सोनिया, एक्चुअली फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है और मैं 101% मैं उनके साथ इस बात पे एग्री करता हूँ। यार देखें, ये कोई जिरगा नहीं है, ठीक है, ये कोई पंचायत नहीं है। इशू ये है कि ये कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, हर एक चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, आपको अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, भुट्टो साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद अपनी लाइफ में 7 अमेंडमेंट्स कर दी, आपको 7 ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद चलते चलते 18वीं तरमीम से आप आज तक यहाँ तक पहुँच गए। अब बात है कि अगर कोई आपको अमेंडमेंट करनी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी 228 मेंबर्स के साथ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ। अदरवाइज आपकी मंशा के ऊपर काम नहीं हो सकता कि जी 90 दिन में इलेक्शन ना हो। भाई क्यों ना हो, वजह भी तो बताएं, बहुत हालात खराब है, बहुत कुछ है, तो यार फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करें। और चीफ जस्टिस साहब ने बुखारी साहब ये भी कहा है कि अफसोस की बात है कि सियासी बुरहान का सियासी हल तलाश नहीं किया गया। अब सर बात यह है श्याम भाई कि सियासी हल ज़रूर होते हैं सियासी प्रॉब्लम्स के, ठीक है, जब भी सियासी इख्तलाफात होते हैं सियासी ही मैं उसके चीज़ का कायल हूँ और सियासी ही तौर पर उसको हल करना चाहिए। बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें मतलब
ایک چیز لکھی ہوئی ہے جیسے یہ ایک میرے پاس پیپر پکڑا ہوا ہے, اس پہ میرا اور آپ کا نام لکھا ہوا ہے, ہم نے نام امینڈ کرنا اس کا ایک طریقہ کار ہوگا, نہ کہ ہم کاٹنگ کریں اس کو کہیں پھاڑ کے پھینک دیں. نہیں, آپ بنائیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے یار. لیکن معذرت کے ساتھ نہیں, آپ ایک آپ چیز اگنور کر رہے ہیں, آسانی کے ساتھ بھول لیں. آپ مجھے بتائیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت جب سے آئی ہے, سب سے بڑی پارٹی عمران خان کی باہر کھڑے, اب وہ کہتے ہیں کہ 220 کا جو ہاؤس ہے وہ بھی نارمل پورا نہیں ہے جس پہ آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں. انہوں نے پھر کی, نیب لا میں تبدیلیاں کی گئیں, انتخابی اصلاحات میں کی گئیں, اور آپ دیکھ لو اوپر نیچے, اور یہ نہیں آپ نے دیکھ لیا جس طریقے سے پر کاٹے گئے ہیں, ابھی تو پاس ہونا ہے سو موٹو کو اختیارات ختم کرنے کی بات. تو آپ مجھے بتائیں نا, آئین کی کون سی قدر رہے گی, کس نے آئین کی قدر کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں آئین کی قدر کیسے ہے جی, کورٹس کا احترام کیسے ہے. آپ ایک سال پیچھے چلے جائیں, زیادہ دور کی نہیں لے کے جاؤں گا. سو موٹو 1 آف 2022 ہوا, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چلے گی, ہاں بالکل, ججز نے رات کو 12 بجے لگائی اور کورٹ گورنمنٹ, عمران خان نے تو نہیں کہا کچھ کہ میں 3 ججز کو نہیں مانوں گا, 5 کو نہیں مانوں گا, 7 کو نہیں مانوں گا. اٹھایا آپ نے ڈائری اور گھر چلے گئے, تو فالو کیا اور بے کیا کانسٹیٹیوشن کو. حالانکہ آج ہم اسی جگہ کھڑے ہیں کہ اگر اس ٹائم الیکشن ہو جاتے سارے تو آج ڈپٹی اسپیکر رولنگ جو دے چکے تھے اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا. تو ڈیسائیڈ تو کیا نا, ڈیسیجن تو ہوا. اب اس کے بعد یہ اس کو کنسیڈر بھی کیا پرائم منسٹر عمران خان ان سب سے آج بھی اور اس ٹائم بھی سب سے مشہور ترین لیڈر تھا پاکستان. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ تو ایک فیکٹس کی بات ہے نا کہ آپ نے 2022 کا جو نمبر 1 سو موٹو ہوا آپ کے اگینسٹ ہوا, گورنمنٹ چلے گی, آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. ایون اینڈ ادروائز آپ نے کوئی یہ نہیں کہا کہ جی میں آرڈر نہیں مانوں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا. ایسے نہیں ہوتا. میننگ بائی کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا. سو میں نے کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا. ایگزامپل آپ کو میں نے دی ہے, کوئی اور بتا دیں ایگزامپل مجھے آپ اس طرح کی. ان کی تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی تو میں آپ کو کئی ایگزامپل پچھلے آپ ڈیسیجنز دیکھتے جائیں اٹھا کے, سارے کے سارے ڈیسیجنز کے خلاف آ رہے ہیں. کبھی یہ پنجاب کی گورنمنٹ نہیں توڑے, کبھی گورنر ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہا. یہ کبھی جرت نہیں ہونی تھی. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی کسی جماعت میں اتنی باتیں کر لینا, اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو آپ دیکھیں انسونیسیشن میں حیران ہوں جو چیف جسٹس کے خلاف. ویئر رضا ربانی دیکھیں کل پیپلز پارٹی کے اپنے آپ کو آج سینٹ میں اجلاس میں پوچھا بھی گیا کہ کہاں ہیں آپ, صاحب فیصل نے پوچھا. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن, اس پر مزید ڈسکشن بھی کریں گے. بہرحال مختصر بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, اس سارے کرائسس سے, اس ساری محاذرائی سے نکلنے کا کوئی حل بھی موجود ہے آپ کو لگتا ہے؟ وے آؤٹ کیا ہے آگے؟ وے آؤٹ تو بڑا سمپل ہے. اگر آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے, مینو ان قبول کریں جس طرح کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. بار بار آتی ہے بات, 2000 کا الیکشن تھا, الگور ورسز بش. الگور الیکشن جیتا ہوا تھا ڈیموکریٹ کی طرف سے, لیکن بش کو جتوایا گیا. معاملہ گیا فلوریڈا کی ہائی کورٹ میں, اس کے بعد سپریم کورٹ میں گیا. آج بھی مانتے ہیں کہ وہ الگور الیکشن جیتا ہوا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ تو مصیبت یہ ہے سونیا کہ معذرت کے ساتھ, چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں, جو فیصلے حق میں آتے ہیں زندہ باد, مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں, جو نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نقل. اب سپریم کورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی انہوں نے ایک فیصلہ کرنا تھا کسی کے حق میں, کسی کے خلاف جائے گا. سونیا اب صورتحال یہ ہے کہ فل کورٹ بنانے کی تجویز جس طریقے سے کل چیف جسٹس صاحب نے رد کر دی تھی, اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسئلہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا باقی میں بڑا تیز ہوا ہوا ہے. اب آپ سن لیں وے فارورڈ کی بات. وے فارورڈ یہ ہے کہ مینو این اس کو فیصلے کو قبول کیا جائے, چاہے فیصلہ عمران کے حق میں آتا ہے یا ان کے خلاف آتا ہے. ان کے حق میں آتا ہے پی ڈی ایم کے, ان کے خلاف. لیکن میرا فیئر ہے سونیا, معذرت کے ساتھ علی بخاری صاحب, یہ نہیں ہوگا. یہ ملائن کریں گے, یہ عدلیہ کو جس طریقے سے آپ ڈس رپورٹ کریں گے, یہ نہیں چھوڑیں گے. اور ان کے پیچھے بیکنگ کیا ہے جس کو آپ معذرت کے ساتھ اگنور کر رہے ہیں, یہ 12 ججز جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں. اگر یہ سپورٹ نہ ہوتی, آج پورا کا پورا سپریم کورٹ انٹیکٹ ہوتا. میں دیکھتا کسی کی ضرورت ہے اس طرح کا فائدہ اٹھا سکتے. بالکل. اچھا علی بخاری صاحب, فیصلہ آ جاتا ہے کہ الیکشن کرائیں, یہ نہیں مانتے. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ نہیں مانا, سپریم کورٹ کی واضح احکامات نہیں مانے, ابھی بھی نہیں مانتے, تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے پھر؟ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. اگر یہ ہماری پٹیشن ہو رہی ہے, یہ پی ٹی آئی کی پٹیشن ہے جس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے, اور اگر نہیں آئے گا تو ہم کنٹیمپٹ میں جائیں گے اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 کا بھی فل امپلیمنٹیشن کے لیے پورا زور لگائیں گے جی. اور ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کو اگر سپریم کورٹ آرڈر کر دیتا ہے, اور سپریم کورٹ کو اگر آرڈر کرے نا, تو میرا اپنا ریویو میں بھی جا سکتے ہیں. میرا اپنے اس پہ تو ریویو تو اوبیسلی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر میں آپ کو نئے قانون کے تحت اپیل کا حق ہے. وہ تو ابھی آیا نہیں نا, وہ تو صدر صاحب سائن کریں گے تو ہوگا نا, اس سے پہلے تو یہ 90 ڈیز گزر جائیں گے. ایشو یہ ہے کہ میں آپ کو جو لاسٹ چیز بتا دوں کہ اگر میرا اپنا اس پہ فیتھ ہے کہ عدالتیں جب کام اپنا کروانا چاہیں, فیصلہ کریں, تو امپلیمنٹ بھی کروا سکتی ہیں. وہ بلا کے کروایا بھی ہے انہوں نے. 2007 کا سین دیکھا ہوا ہے, جس طریقے سے وکلا کمیونٹی کھڑی ہوئی تھی افتخار چودھری صاحب کے پیچھے,
اور واقعی ہم نے دیکھا عدلیہ بحالی موومنٹ میں ایک بہت بڑا کردار کروائے. لیکن احتشام صاحب ویسے ابھی علی بخاری صاحب کی ظاہر ہے میں نے رائے لی، یہ سبھی کے سبھی ظاہر ہے پوری کی پوری پی ڈی ایم اٹارنی جنرل بار بار استدعا کر رہے ہیں فل کورٹ کی. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کنٹروورسی ختم ہو جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ فل کورٹ کا بھی فیصلہ دونوں فریقین کے لیے قابل قبول نہیں سونیا ہوگا؟ وہ تو کہہ چکے ہیں، نذیر تارڑ بھی کہہ چکے ہیں، نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور آج دیکھ لا آج پرائم منسٹر نے سو منی ورڈز کہہ دیا کہ جی اگر فل کورٹ کا فیصلہ ہوتا تو سب کے لیے اچھا ہوتا. تو مجھے نہیں لگتا کہ سونیا اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے اس کو مانیں گے. وہ مجھے نہیں پتا اس کے لیے وہ دوبارہ کوشش کریں گے. مجھے نہیں پتا آئینی اور قانونی طور پہ کتنے پوائنٹ ان کے حق میں ہوں گے، کتنی چیزیں وہ لے کے ججاز کے سپریم کورٹ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں. اپیرنٹ لگتا ہے سونیا کہ یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں سیاسی تناؤ اور بڑھے گا، یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر اور بڑھے گا، یہ ملک میں انارکی خدا نہ خواستہ جو ہے نا وہ جس کے لوگ شک کا اظہار کر رہے ہیں، یہ صورتحال بگڑے گی. یہ ہمارا جو اکانومی ڈوب چکی ہے، نیچے جا چکی ہے، کسی کو اس کی پرواہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے سیاسی مفادات کے لیے لوگ ملکی مفادات قربان کرنے کے تیار بیٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ علی بخاری صاحب، آپ وکیل عمران خان صاحب کے سینئر قانون دان ہیں، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.